Assalamu alaikum. This is lecture 31 of Introduction to Psychology. Today we'll start a new topic, a subject which every student of psychology is interested in and which every lay person also thinks is the main core of psychology. That is the thing which they think the psychologists study. We are talking about personality. But before we start our discussion on personality, let's go through the recap and see what we did in the last lecture. In the last lecture, we discussed cognition, inductive reasoning, its advantages and shortcomings, decision making, problem solving, and creative thinking. As we said earlier, we'll talk about personality today. What do we mean by personality? Let's see a few things that we come across about personality when we talk about people. When we talk about people and when we see and observe people, we look at their apparent personality, the way they seem to us, their physical characteristics and their way of behaving with other people. What do we mean when we say, she has got a gorgeous personality, he has a powerful personality, he has a dull personality, she has a vibrant personality? What do we mean by these statements? What do these statements describe about another person's personality? In saying so, are we referring to the looks of a person or the overall impression that one leaves on our mind, or the way a person behaves with us, or the way as we feel others treat a person? So, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں ان ٹرمز میں, جیسے کہ یہ کہنا کہ وہ گارجیس ہے, ڈل ہے, وائبرنٹ ہے, خوبصورت ہے, یہ چیزیں شخصیت کے کس پہلو کو ظاہر کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ اور اسٹیٹمنٹس بھی لوگوں کی پرسنالٹی کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. And what about when we say, he has a strong personality, she is a good decision maker, he has a strong willpower, she is too sensitive, he is very aggressive. Here we are talking about the feelings, emotions, cognitions and psychological makeup of a person. اگر آپ نے غور کیا ہو تو پہلی اسٹیٹمنٹس میں ہم زیادہ تر کسی شخص کے ظاہری بیہیویئر یا اپیرنٹ بیہیویئر کی بات کر رہے تھے, یعنی جیسا کہ ہمیں وہ دکھائی دیتا ہے یا جب وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جیسا محسوس کرتے ہیں. دوسری اسٹیٹمنٹس میں ہم ایسی کریکٹرسٹکس اور ایسی کوالٹیز کی بات کر رہے تھے جو ہمیں بذات خود دکھائی نہیں دیتی, لیکن انسان کے ظاہری بیہیویئر میں ان کا اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے. جیسے سینسٹیونیس, ہمیں دیکھنے میں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی کیونکہ سینسٹیونیس ایک کنسیپچول چیز ہے, مٹیریل چیز نہیں ہے, لیکن ہم اس کے اثرات اس شخص کے بیہیویئر میں دیکھ سکتے ہیں. پرسنالٹی کو اسی لیے جب ہم سمجھتے ہیں سائیکولوجیکل ٹرمز میں تو اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا جیسے کہ کوئی عام شخص. عام شخص شخصیت کو ظاہری خصوصیات, شکل و صورت, عادات و اطوار اور بیہیویئر کے معنوں میں دیکھتا ہے, جبکہ سائیکولوجسٹ اس سے کچھ زیادہ سوچتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ پرسنالٹی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. پرسنالٹی کین بی ڈیفائنڈ ایز the sum total of characteristics on the basis of which people can be differentiated from each other, or it can be defined as the stability in a person's behavior across different situations, or characteristic ways in which people behave, or characteristics that are relatively enduring and that make us behave in a consistent and predictable way. ان ڈیفینیشنس کو دیکھ کر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرسنالٹی سے مراد کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں, کچھ کیریکٹرسٹکس یا کوالٹیز کا مجموعہ ہے جس کی بنا پر کوئی بھی ایک شخص دوسرے افراد سے مختلف دکھائی دیتا ہے اور مختلف ہوتا ہے.
یہ کریکٹرسٹکس چند بھی ہو سکتی ہیں, بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, ان میں سے کچھ نمایاں ہو سکتی ہیں اور کچھ کم نمایاں, اور کچھ بالکل غیر محسوس اور غیر نمایاں. اس کے علاوہ پرسنالٹی سے مراد یہ کریکٹرسٹکس اور ان کا وجود اس طرح سے ہونا ہے کہ انسان کے بیہیویئر میں ایک طرح کی اسٹیبلٹی ہو اوور ڈفرینٹ سچویشنز, یعنی وہ انسان مختلف سچویشنز میں بھی جائے تو اسی طرح سے بیہیو کرے جیسے کہ کسی دوسری سچویشن میں کر رہا تھا. اگر کوئی چیز عارضی طور پر آپ نے اختیار کی ہے, کوئی بیہیویئر یا کوئی عادت وقتی طور پر اپنا لی ہے اور اس کو آپ نے ایک سچویشن میں ظاہر کیا لیکن باقی سچویشنز میں ظاہر نہیں ہوئی, تو اس کو ہم پرسنالٹی نہیں کہیں گے, اس کو ہم محض ہیبٹ کہہ سکتے ہیں, عادت کہہ سکتے ہیں, کوئی عارضی ریچول کہہ سکتے ہیں. پرسنالٹی کی ڈیفینیشنز جیسے کہ ہم نے دیکھا بہت سی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مختلف سائیکالوجسٹ نے پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا ہے اپنی اپنی اپروچ کے مطابق, اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق. اس کورس کے آغاز میں ہم نے مختلف سائیکولوجیکل اپروچز کی بات کی تھی, مختلف سائیکولوجیکل ماڈلز کی اور پرسپیکٹوز کا ذکر کیا تھا. ان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مختلف تھیورسٹ نے اپنی اپنی اپروچ کے مطابق بیہیویئر کو, پرسنالٹی کو, سائیکوپیتھولوجی کو اور تھراپیوٹک اپروچز کو بیان کیا اور سمجھا اور استعمال کیا. پرسنالٹی تھیریز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. مختلف اپروچز سے تعلق رکھنے والے سائیکالوجسٹ نے پرسنالٹی کو مختلف طرح سے سمجھا ہے. ان مختلف اپروچز کو دیکھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, اور وہ یہ کہ ان میں سے کوئی بھی اپروچ مکمل طور پر غلط نہیں ہے, اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک اپروچ بالکل پرفیکٹ ہے. ہر اپروچ میں ہمیں کچھ پازیٹیو پوائنٹس نظر آئیں گے اور کچھ شارٹ کمنگس بھی دکھائی دیں گی. ہم لوگ اور دوسرے سائیکالوجسٹ اپنے انٹرسٹ کے مطابق ان میں سے اپنی اپنی پسند کی تھیوری کا انتخاب کر سکتے ہیں, اور جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں ماڈرن اپروچ ایکلیکٹک اپروچ ہے. آپ مختلف اپروچز سے اپنی پسند کے نظریات اور کانسیپٹس لے سکتے ہیں اور ان کی بنیاد پر اپنا ایک نظریہ یا اپنی ایک تھیوری بنا سکتے ہیں. تھیوری جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں نظریات کا ایک مجموعہ ہے, اور یہ نظریات مختلف چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے کانسیپٹس پر مشتمل ہوتے ہیں. پرسنالٹی کے بارے میں بھی اسی طرح سے تھیوریز پائی جاتی ہیں, اور سائیکالوجسٹ بہت حد تک اس کو سمجھنے میں کامیاب رہے ہیں انہی تھیوریز کی بنیاد پر, اور انہی تھیوریز کی بنیاد پر انہوں نے سائیکوپیتھولوجی کو بھی سمجھا اور تھراپیوٹک انٹرونشنز بھی ڈیوائز کی. Theories of personality, also known as approaches to personality. These are about the understanding of the what, how, and when of characteristics and features that make up an individual's personality. یعنی theories of personality کم از کم 3 چیزیں ہمیں پرسنالٹی کے بارے میں بتاتی ہیں, کب, کہاں اور کیسے. What? They talk about what is personality, what are the different aspects of personality, what variables account for these characteristics, what factors can have an impact, positive or negative, on our personality. یعنی یہ پہلو پرسنالٹی تھیریز کا وہ ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پرسنالٹی ہے کیا, اس پر کون کون سی چیزیں اثرات ڈالتی ہیں, اور کس کس طریقے سے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں, ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اور وہ کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جن کے ملنے سے کسی شخص کی شخصیت تعمیر پاتی ہے. How do these characteristics develop? How do we become what we are? How can we manipulate, improve, or modify our own or someone else's personality? And when? When does personality develop? When is personality more pliable and modifiable? When can a person's personality be influenced more by others? یعنی کوئی بھی تھیوری آف پرسنالٹی ہمیں یہ بتائے گی کہ شخصیت کیا ہے ان کے خیال میں, ان کی اپروچ کے مطابق کون کون سے فیکٹرز اور ویریبلز اس کو متاثر کرتے ہیں, شخصیت کس وقت ڈیولپ ہوتی ہے, اس میں باہر کے عوامل کا کیا کردار ہے, شخصیت میں تبدیلیاں
کیوں کر پیدا ہوتی ہیں اور کیوں کر پیدا کی جا سکتی ہیں، اور شخصیت عمر کے کس حصے میں ڈیولپ ہوتی ہے، بچپن میں، جوانی میں، یا تمام عمر اس میں ڈیولپمنٹ کا عمل چلتا رہتا ہے۔ آئیے اب ہم کچھ پرسنالٹی تھیریز کی بات کریں گے۔ ان میں سے کچھ کا ذکر ہم اس وقت بھی کر چکے ہیں جب ہم مختلف پرسپیکٹیوز کا ذکر کر رہے تھے، چنانچہ جن تھیریز کو ہم اس وقت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس وقت ہم ان کے بارے میں تیزی سے بات کریں گے اور ان کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، جبکہ کچھ ایسی تھیریز ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر نہیں کیا اور ان کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جس اپروچ کی بات کی مختلف اسکولز آف تھاٹ کے بعد، وہ تھی سائیکو ڈائنامک approach that focuses upon the unconscious determinants of personality. That is, psychologists belonging to this approach believe that unconscious forces determine our personality. If you remember, in our lecture on psychodynamic approach, we said that psychologists belonging to this approach believed in psychic determinism. یعنی ان کے کہنے کے مطابق کسی بھی فرد کی شخصیت پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، جو کیریکٹرسٹکس اس میں ہوں گی، جو اس کا کردار ہوگا، جو اس کی عادات و خصائل ہوں گے، اور وہ کس طرح سے ایک خاص شکل اختیار کرے گی، اس کا فیصلہ ان بورن انسٹنکٹس اور ڈرائیوز کی بنیاد پر ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، ہم سائیکو ڈائنامک اپروچ کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور ان کی پرسنالٹی تھیوری کا بھی کافی اچھی طرح سے ذکر کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کو مختصراً بیان کریں گے، ہم ان میں سے بہت سا مٹیریل دوبارہ سے آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہم اس کی تفصیلی ڈسکشن نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی جب پرسنالٹی کا ذکر ہوگا، تھیریز آف پرسنالٹی کی بات ہوگی، تو وہ ذکر سائیکو ڈائنامک اپروچ کے خیال سے اور اس کے ذکر سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے اس کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری ہے، گو کہ مختصراً۔ Unconscious. According to the psychodynamic approach, unconscious is the part of personality which we are not aware of. Unconscious contains instinctual drives that include infantile wishes, desires, demands, and needs. These instinctual drives are hidden in the unconscious and do not surface at the conscious level. At the same time, the person seeks satisfaction and fulfillment of these drives as they can be a source of pleasure and satisfaction. جیسا کہ ہم نے کہا، unconscious ایک اہم کردار ادا کرتا ہے سائیکو ڈائنامک اپروچ میں، اور unconscious سے مراد ہے انبورن، چھپی ہوئی، مخفی وشز، ڈیزائرز، انسٹنکٹس۔ لیکن جب یہ انسٹنکٹس اور یہ ڈرائیوز اتنی اہمیت ہماری زندگی میں رکھتی ہیں، تو پھر یہ چھپی ہوئی یا مخفی یا ہڈن کیوں ہیں؟ Why are these drives hidden then? Because they can cause conflict and pain if they became an obvious or overt part of our lives. Therefore, they are pushed into the depths of our unconscious. Psychodynamic approach was founded by Sigmund Freud, the most influential figure in the history of psychology. According to this approach, the basis of motivation and behavior lies in inner forces. Forces that are predetermined, forces over which humans have little control. Forces which the person is not aware of. That is, unconscious determinants of behavior. Significance of psychodynamic approach. The most influential theory of the 20th century. It affected psychology and related disciplines in a revolutionary manner, gave an entirely new perspective to the understanding of behavior and mental processes, as well as mental illness. The first theory to raise the awareness that not all behavior is rational, well thought of, and planned. Besides, giving an impressive, broad-based therapeutic approach, it provided a basis for understanding everyday life phenomena. For example,
interpersonal relationships, aggression, prejudice. Many other approaches built their paradigms on this approach, some by refining it, some by deviating from it. So, psychodynamic approach, جس کو ہم بنیادی طور پر فرائیڈین اپروچ کہیں گے کیونکہ یہ سیگمنڈ فرائیڈ نے ڈیولپ کی تھی, انٹروڈیوس کی تھی, اور انہوں نے ہی اپنے تجربات کی بنا پر اس کو وہ شکل دی جس میں یہ ہمارے سامنے آئی. بعد میں آنے والے سائیکالوجسٹ نے کچھ اس سے اختلاف کیا, کچھ اس میں شامل ہو گئے, کچھ نے اپنی نئی اپروچ پیدا کر لی جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. According to this approach, inattention leads to action. And this action leads to reduced tension. اب یہ inattention جو کہ ایکشن کو لیڈ کرتی ہے اور ایکشن کے نتیجے میں ٹینشن کم ہو جاتی ہے, یہ ٹینشن کہاں سے آتی ہے؟ inattention کی بنیادی وجہ وہ انسٹنکٹس ہیں, انبورن انسٹنکٹس, جن کی سیٹسفیکشن فرد کو مقصود ہے. اگر ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو ایک طرح کی انر ٹینشن پیدا ہوتی ہے. اس ٹینشن کو ہٹانے کے لیے فرد ایکشن میں حصہ لیتا ہے, ایکشن پرفارم کرتا ہے, اور اس ایکشن کے نتیجے میں مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے, انسٹنکٹس کی سیٹسفیکشن حاصل کر لی جاتی ہے اور ٹینشن کم ہو جاتی ہے. سو سیٹسفیکشن آف نیڈس اینڈ ریڈیوسڈ ڈرائیوز لیڈس ٹو انہیبٹڈ اور ہالٹڈ ایکشن. چنانچہ جب نیڈس سیٹسفائی ہو جاتی ہیں ایکشن کے نتیجے میں تو کچھ وقفے کے لیے انسان ایک ریسٹنگ اسٹیٹ میں آ جاتا ہے اور ایکشن جو ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے. روٹس آف ہیومن ایکشن اکارڈنگ ٹو سائیکوڈائنامک اپروچ lie in inherited instincts, biological drives, and attempts to resolve conflicts between personal needs and social demands. Energy for behavior comes through deprivation states, physiological arousals, conflicts, and frustration. Foundations of psychodynamic approach. Foundations of psychodynamic approach lie in two concepts. There are other concepts also, but the two main determinants or the two main premises are psychic determinism and the role of unconscious. Psychic determinism means that all behavior is predetermined and it is based upon the inherent, inborn, inherited instincts and the related behavior and action. The role of unconscious is of prime importance in this theory, and most variables, most factors, most things that form our personality or that cause psychopathology and other behaviors lie in the unconscious. Structure of consciousness, according to this approach, mind has a conscious level and a subconscious level. Subconscious consists of preconscious and unconscious. Conscious contains thoughts and feelings which one is immediately aware of. Subconscious is the mind level below the level of conscious awareness. Preconscious is a part of the subconscious that can be accessed by deliberate choice. Unconscious, part of the subconscious that cannot be accessed directly, although impulses, ideas, and feelings may permeate out through other sources. For example, dreams, slips of tongue, etc. If you remember, we also told you that dreams had a very important role in the psychodynamic approach. اس اپروچ کے مطابق انسان کے خواب اس کی انکانشیس خواہشات یا اس کی لاشعوری فیلنگس، احساسات اور جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اسی فارم میں نہیں جبکہ وہ جیسے کہ وہ اصل صورت میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ایک مختلف صورت میں. ڈریمز ان فرائیڈین اپروچ. ڈریمز ریفلیکٹ unconscious needs, desires, impulses. Dream content consists of manifest content and latent content. Symbolism.
The manifest content is in a symbolic form, converted into this form by the dream censor, a mechanism that ensures that sleep is not disturbed by unconscious desires, and those desires are presented in a socially acceptable form. Motivating force can be through eros or thanatos. Eros is life-affirming force expressed in creative activities, including procreation. Thanatos is the destructive energy expressed in self-destructive activities as well as aggression towards others. A very interesting part of this theory is the structure of personality as the psychodynamic psychologists see it. The structure consists of 3 parts. Psychodynamic model of personality. Personality is a 3-part structure consisting of id, ego, and superego. Id is the source of basic drives that operate under the pleasure principle, that is, it wants immediate gratification of needs. Ego mediates the link of the self with the outside world, the real world, as well as between the id and superego. Ego operates under the reality principle or the demands of the environment. Superego is governed by the moral constraints. It opposes the id and represents the moral demands of the family and society. It is the moral self or the conscience of the person. Part of ego and superego is conscious and part of it is unconscious. Superego has more of an unconscious part and ego has a little unconscious component. According to the Freudian theory, personality develops into different stages. Of course, these are not fixed stages. We cannot say that this stage ends at this age and this date, and the other stage will start at that time or that stage or that date or day. This is an approximate division of stages. جو stages فرائڈ نے بتائیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر بچے میں وہ دکھائی دیں گی. کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال جیسے کہ ہم نے کہا یہ کوئی فکسڈ سٹیجز نہیں ہے، یعنی ان کا دورانیہ فکس نہیں ہے. سٹیجز اسی سیکوینس میں ظاہر ہوتی ہیں. ہم ان سٹیجز کی پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ان کا مختصراً ذکر کر لیتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی a stage approach. The oral stage is from birth to a year and a half. Anal stage is from a year and a half to 3 years. Phallic stage is 3 to 5 years. Genital stage, puberty to end of life. Oedipal conflict and Electra complex are 2 important concepts in the psychodynamic approach. Oedipal conflict, also known as Oedipus complex. During the phallic stage, the male child begins to develop love and positive feelings for the mother, whereas negative feelings for the father, since he is seen as a rival. But as the father is seen as too strong and powerful, the child fears retaliation and ultimately begins to develop identification with the father. Electra complex. The female child feels the same way towards the father as the male felt for the mother in Oedipal conflict, but ultimately chooses identification with the mother. یہ 2 کانسیپٹس جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ان کانسیپٹس میں ہیں جن کے بارے میں فرائڈین اپروچ کو سب سے زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے لوگوں نے اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا اور کسی طرح سے ایک ریسرچ بیس فائنڈنگ نہیں مانا. بہرحال اس اپروچ سے تعلق رکھنے والے سائیکالوجسٹ یقیناً اس میں بلیو کرتے ہیں. کچھ نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیا ہے اور کچھ اس کو اسی فارم میں اختیار کیے ہوئے ہیں. Anxiety, an emotional state experienced as a result of felt threat to the self,
Anxiety arises when ego cannot cope too much of demands of the id, demands of the ego, or external danger. In order to protect itself against anxiety and threat, ego uses defense mechanisms. Defense mechanisms آپ جانتے ہیں وہ میکنزمس ہیں جو ایگو کو باہر کے تھریٹ سے بچانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. تمام کے تمام ڈیفینس میکنزمس انکانشیس لیول پہ کام کرتے ہیں. ہم ان کا تفصیل سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. مثلا ان میں سے کچھ ہیں جیسے کہ ریپریشن, ریگریشن, ڈسپلیسمنٹ, ریشنلائزیشن, سبلیمیشن, پروجیکشن. ان کو فرد اپنے حالات کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق اختیار کرتا ہے, مگر ٹوٹلی انکانشیس لیول پر. Criticism against Freudian psychodynamic theory. Different psychologists and thinkers and philosophers have criticized the Freudian approach due to various reasons. But the major difference and the major criticism has been with reference to psychic determinism, too much emphasis on unconscious, and wrong, or we can say a different interpretation of the relationship between the genders. According to the psychodynamic approach, it has been criticized that there is no scientific proof that many psychodynamic constructs, for example, unconscious, exist. Psychic determinism. Freudian approach is deterministic and leaves not much room for conscious, rational decision-making or personal will to act. It emphasizes the early childhood experiences too much. It ignores the external variables and the environment. It is mostly criticized for its interpretation of the relationship between the two genders. The therapy is too time-consuming and therefore expensive. So, جب مختلف سائیکالوجسٹ نے اس تھیری کو کرٹیسائز کیا اور اس سے اختلاف کیا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے ویو پوائنٹس بھی دیے. اور سب سے زیادہ اس چیز میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا وہ شروع میں فرائڈ کے قریبی ساتھی تھے جو بعد میں اس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی اپنی اپروچ پرپوز کی. The psychoanalytic approach after Freud, Neo-Freudians, the theorists who belonged to the Freudian school and supported it, but later digressed on some issues and differed from Freud. They disagreed on these issues. Emphasis on the function of ego and the control that it had over routine life activities, the impact of social variables, the role of society and culture on personality development, primary importance of sexual urges. The Neo-Freudians emphasized the role of current social environment, life experiences that had a continuing influence, and childhood alone should not be of prime importance. Positive interpersonal relations of love and social motivation have a significant role. Ego functioning is more significant rather than it. Development of self-concept is important to the Neo-Freudians, and so is self-esteem. So Neo-Freudians نے فرائڈ کے کچھ بنیادی تصورات سے اختلاف کیا اور اس کے بعد اپنے اپنے نظریات پیش کیے. جیسے کہ ہم نے کہا بہت سے لوگ جو تھے وہ فرائڈ کے ساتھ پہلے کام کر رہے تھے لیکن اس کے بعد ان سے جدا ہو گئے اور انہوں نے اپنی اپنی تھیوری پیش کی. ان میں کچھ نام بہت سگنیفیکنٹ ہیں, بہت مشہور ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا اس سلسلے میں. لیکن ابتدائی زمانے میں اور ابتدائی سالوں میں جن لوگوں نے ایسا کیا ان میں سب سے پہلے یونگ, آڈلر اور کیرن ہارنائی کے نام آتے ہیں. اس کے علاوہ ایرک ایرکسن بھی انہی لوگوں میں شامل تھے. بعد میں آنے والے لوگوں میں ایرک فروم اور اس طرح کے اور بہت سے لوگوں کا نام بھی ہمارے سامنے آتا ہے. کارل گسٹاو یونگ, the founder of the analytical school of psychology. Jung was mystical in his understanding and description of personality. He had a positive approach towards one's ability to control one's destiny. He disagreed with Freud on the understanding and description of the genders
and the nature of unconscious. To Jung, the major goal of life is unification of all aspects of personality, conscious and unconscious, introversion and extroversion. Libido, for Jung, is the energy for personal growth and development, unlike Freudian concept of a pleasure-based energy. Jung talks about two types of unconscious. Freud نے unconscious پہ بہت زیادہ زور دیا. Jung بھی unconscious کی بات کرتے ہیں لیکن Freud سے مختلف طریقے سے. Personal unconscious تقریباً وہی کانسیپٹ ہے جو کہ Freudian تھیوری میں ہے, جبکہ کلیکٹیو unconscious سے مراد وہ unconscious ہے جو ہمارے پچھلے آباء و اجداد کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے, اور اس میں بہت سی عادات, خصائل, ٹیمپرامنٹس, فیلنگس اور احساسات شامل ہیں. Archetypes are part of collective unconscious. These are universal forms and patterns of thought. These include themes that can be seen in myths, for example, masculinity, femininity, good, evil, opposites, motherhood. Archetypes are the universal representations of a particular person, object, or experience. The second important name in the Neo-Freudians after Jung is that of Adler. Adler بھی فرائڈ کے ایک نزدیکی دوست اور کو ورکر تھے, لیکن انہوں نے بعد میں اپنے اختلاف کی وجہ سے ان سے علیحدگی اختیار کر لی. Adler disagreed with Freud's emphasis on the significance of sexual needs. His main concepts included esteem, inferiority complex, birth order, will to power, and style of life. According to him, we are a product of the social influences on our personality. Goals and incentives drive us more than drives and instincts. Our goal in life is to achieve success and superiority. Primary human motivation is striving for superiority, achievement of self-improvement and perfection, and not superiority over others. Inferiority complex, on the other hand, is the state when people feel that they have not been able to conquer as adults the feelings of inferiority that they developed as children. Inferiority complex is the feeling of being less able than others. اس کے علاوہ آڈلر نے کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی بات کی, جیسے کہ سبلنگ رائیولری, یعنی بہن بھائیوں میں آپس میں جو ایک طرح کی رائیولری پائی جاتی ہے اس کا ہماری پرسنالٹی پہ اثر پڑتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے برتھ آرڈر کی بات بھی کی تھی کہ جو ہمارا برتھ آرڈر ہوتا ہے, یعنی آپ پہلے بچے ہیں گھر میں, درمیانے بچے ہیں یا آخری بچے ہیں, اس برتھ آرڈر کا بھی مختلف کیریکٹرسٹکس کی صورت میں ہماری شخصیت پر اثر دکھائی دیتا ہے. ایڈلر کے علاوہ ایک اور نام جس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا نیو فرائیڈینس کے سلسلے میں, وہ ہے کیرن ہارنائی کا, جن کو ہم کیرن ہارنی کے نام سے بھی جانتے ہیں. Karen Horney agreed with Freud on the levels of unconscious, anxiety and repression. She emphasized childhood experiences, social interaction and personal growth. She disagreed on Freud on primary impulses and disagreed also on Freud's position regarding the biological basis of differences between the males and females. Her main concepts included basic anxiety, the major concept, and basic hostility. Social interaction and interpersonal styles were one of the main features. The way in which people interact with each other are important. ان کے کہنے کے مطابق ہماری دوسرے لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتی ہے اس کا ہماری شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. دوسرے لوگ ہمیں کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں, ہماری ریلیشن شپ ان کے ساتھ کیسی ہے, اس کی وجہ سے یہ ڈٹرمن ہوگا کہ ہم لوگوں کے بارے میں اور معاشرے کے بارے میں اور اپنی سوشل لائف کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. ان کے خیال میں لوگ 3 طرح کے رویے اختیار کر سکتے ہیں: موونگ اوے فرام پیپل, موونگ ٹوورڈ پیپل اینڈ موونگ اگینسٹ پیپل. یعنی آپ لوگوں کی جانب ایک محبت کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس کی بنا پر لوگوں سے دور بھاگیں,
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت اور پاسٹ ایکسپیرئنس کی بنا پر لوگوں کے خلاف ہو جائیں اور اگریسو اور ڈسٹرکٹیو رویہ اختیار کر لیں. کیرن ہارنر کے علاوہ جیسے کہ ہم نے کہا اور بہت سے نام ہیں جنہوں نے نیو فرائیڈنس کے ساتھ مل کر یا نیو فرائیڈنس کی شکل میں اپنی اپنی تھیوری پیش کی. ان میں سے ایرک ایرکسن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں جب ہم ڈیولپمنٹ اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اور سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے. مختصراً دیکھتے ہیں کہ ایرکسن کا خیال پرسنالٹی کے بارے میں کیا ہے. ایرک ایرکسن's theory of psychosocial development. Erikson was student and follower of Sigmund Freud. He broke with his teacher over the fundamental view of what motivates or drives human behavior. For Freud, it was biology, or more specifically, the biological instincts of life and aggression. For Erikson, the most important force that drives human behavior and which helps in the development of personality was social interaction. His development theory of the 8 stages of man was unique and different in the sense that it covered the entire lifespan rather than childhood and adolescent development. He believed that social environment combined with biological maturation results in a set of crises that must be resolved. According to him, the individual passes through the sensitive period in different stages, which has to be resolved successfully before a new crisis is presented. The results of the resolution, whether successful or not, pass on to the next crisis and provide the foundation for its resolution. ایرکسن نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی 8 سٹیجز کا ذکر کیا. ہر سٹیج پر ان کے کہنے کے مطابق فرد کو خواہ وہ بہت چھوٹا بچہ ہو, ٹوڈلر ہو, اسکول گوئنگ بچہ ہو, ایڈولسنٹ ہو یا ایک بڑی عمر کا شخص, پراپر ایڈلٹ یا ایک بوڑھا انسان, ہر سٹیج پر اس کو کسی نہ کسی کرائسس کا سامنا ہوتا ہے. 2 صورتحال اس کے سامنے ہوتی ہیں, ان میں سے کسی ایک کی جانب اس کو جانا ہوتا ہے. یہ کرائسس اور یہ کانفلکٹ اگر اسی اسٹیج پر ریزالو ہو جائے تو انسان ایک ہیلدی طریقے سے اگلی اسٹیج پہ چلا جاتا ہے. بہرحال اگر کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوا تو بھی وہ اگلی اسٹیج کی جانب جائے گا, اور پچھلے ریزولوشن نہ ہونے کی صورت میں اس کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ ہم کیونکہ پہلے بات کر چکے ہیں اس لیے ہم اس سلسلے کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سائیکالوجسٹ پرسنالٹی کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں. سائیکو ڈائنامک اپروچ میں انکانشیس فورسز, انسٹنکٹس, ڈرائیوز اور یوں کہہ لیجیے کہ سائیکک ڈٹرمنزم کی بات ہو رہی ہے, لیکن دوسرے تھیورسٹ پرسنالٹی کو ایک مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. ان کے خیال میں صرف بنیادی ڈرائیوز جو ہیں یا انسٹنکٹس جو ہیں وہی ساری کی ساری شخصیت کا باعث نہیں ہوتی, انہی کی بنیاد پر شخصیت کا ایک ڈھانچہ کھڑا نہیں ہوتا, بلکہ کچھ اور فیکٹرز, کچھ اور ویریبلز بھی ہیں جو شخصیت کو سمجھنے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ایک تھیوری جو کہ بہت عرصے تک بہت پاپولر رہی اور آج بھی ہمیں اس کی اپلیکیشن دکھائی دیتی ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ بھی کافی حد تک صحیح طریقے سے پرسنالٹی کو بیان کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے, وہ ہے ٹریٹ اپروچ یا ٹریٹ تھیریز. ٹریٹ اپروچز یا ٹریٹ تھیریز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ تھیریز یا وہ اپروچز ہیں جو ٹریٹس کے بارے میں بات کرتی ہیں اور جن کے خیال میں ٹریٹس ہماری شخصیت کے بنیاد پر موجود ہوتی ہیں اور انہی کے ذریعے شخصیت کا ڈھانچہ ایک شکل اختیار کرتا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹریٹ سے مراد کیا ہے. ٹریٹ approaches that propose that there are certain traits that form the basis of an individual's personality. These approaches seek to identify the basic traits necessary to describe and understand personality. Traits are enduring dimensions of personality, characteristics that differentiate a person from others. یعنی ٹریٹ سے مراد وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو انڈیورنگ ہیں, یعنی وہ بہت عرصے تک یا شاید ہمیشہ کے لیے ہم میں موجود رہتی ہیں, اور
وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ اچانک ختم اور اچانک شروع نہیں ہو جاتی. اور یہی وہ ٹریٹس ہیں یا یہی کیریکٹرسٹکس ہیں جو ایک شخص کو دوسرے شخص سے ممتاز کرتی ہے اور ہمارے بیہیویئر کی مختلف سچویشنز میں ایک کنسسٹنسی کا باعث ہوتی ہیں. Trait theories do not imply the absence or presence of different traits in different people. That is either or situation. یعنی trait theories میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ ایک either or situation ہے یا کسی شخص میں کوئی ایک ٹریٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. بنیادی تصور یہ ہے کہ تمام ٹریٹس ہر ایک میں پائی جاتی ہیں. کچھ ٹریٹس ان میں نمایاں ہیں, کچھ ٹریٹس بہت نمایاں ہیں, کچھ ٹریٹس چھپی ہوئی ہیں یا بہت کم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص میں ایک ٹریٹ موجود ہے اور دوسری ٹریٹ سرے سے پائی ہی نہیں جاتی. These assume that some people are relatively high on some traits, whereas some are low on the same traits. The difference in people in terms of these traits is a matter of degree or extent to which the traits exist and manifest themselves. The degree to which a trait is present can be quantified. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کا ہم نے ذکر کیا لیکن وہ بہت اہم بات ہے. ٹریٹ اپروچز کے مطابق ٹریٹس انسان کی شخصیت کی بنیاد پر موجود ہے. ٹریٹس مختلف ٹریٹس تمام لوگوں میں موجود ہوتی ہیں, صرف وہ اپنی ڈگری اور ایکسٹینٹ کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں. کچھ میں کوئی ٹریٹ زیادہ ہے, کچھ میں کم. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان ٹریٹس کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے, ان کو اعداد و شمار کی صورت میں میجر کیا جا سکتا ہے اور یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کون سی ٹریٹ کس حد تک کسی شخص میں موجود ہے یا کس شخص میں موجود نہیں ہے. ڈپریشن is a tendency found in people. Some have this trait more and some less. Similarly, friendliness, some are more friendly and some less. The point to remember is that all traits may exist in all, but these vary in the degree of impact. Trait approach میں کچھ تھیریز بہت انٹرسٹنگ ہیں. انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ انہوں نے شخصیت کو مختلف اینگل سے اسٹڈی کیا اور اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے. کچھ نے ڈکشنریز میں سے الفاظ ڈھونڈے اور ان کی بنیاد پر اپنی ایک تھیری بنائی. کچھ نے اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز کو استعمال کیا اور ان کی بنیاد پر ایک نئی تھیری پیش کی. آئیے ہم ان میں سے کچھ تھیریز کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آلپورٹ کی ٹریٹ تھیری کے بارے میں بات کریں گے. Allport's trait theory. After skimming an unabridged dictionary, Gordon Allport identified 18,000 separate terms that could be used to describe personality. Allport نے ایک unabridged ڈکشنری لی, یعنی ایسی ڈکشنری لی جو مختصر نہیں کی گئی تھی بلکہ اپنی ایک مکمل فارم میں مکمل جلد میں موجود تھی. اس کے بعد اس میں سے انہوں نے کچھ ٹرمز کو الگ کیا, ایسی ٹرمز جو کہ دوسرے لوگوں کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اور اس طرح کرنے میں ان کو 18,000 ایسی ٹرمز یا اصطلاحات ملی اور ان کو انہوں نے ایک سائٹ پہ ایک لسٹ کی صورت میں رکھ لیا. اس کے بعد انہوں نے اس لسٹ کا دوبارہ سے جائزہ لیا ایک مختلف انداز میں. After eliminating synonyms, he came up with a list of 4,500 descriptions. انہوں نے ان 18,000 اصطلاحات یا ٹرمز کو دوبارہ سے جائزہ لینے کے بعد یہ طے کیا کہ کچھ ٹرمز جو ہیں ایک خصوصیت کو استعمال کرنے کے لیے مختلف طرح سے استعمال ہوتی ہیں, یعنی ایک خصوصیت کے لیے یا ایک کیریکٹرسٹک کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہیں اور وہ الفاظ ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں. ایک ہی معنی رکھنے والے ایک سے الفاظ کو انہوں نے الگ کر کے ان میں سے ایک نمائندہ لفظ چن لیا اور یوں ایک نئی لسٹ بنی. اس دفعہ اس لسٹ میں 4,500 اس طرح کی ٹرمز موجود تھی. بٹ دا امپورٹنٹ کوشچن واز دیٹ واٹ ور دا موسٹ بیسک ٹریٹس. اگلا سوال جو ان کے ذہن میں تھا اور جس پر انہوں نے کام کیا وہ یہ تھا
کہ اب ہمارے پاس 4,500 اصطلاحات کی ایک لسٹ موجود ہے جو کسی شخص کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن کیا یہ 4,500 کی 4,500 کیریکٹرسٹکس یا کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس تمام کی تمام شخصیت میں پائی جاتی ہیں، یا ان کو بھی ہم مزید مختصر کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو جائزہ لینے کے بعد انہوں نے مزید کام کیا، مزید تحقیق کی اور اس نتیجے میں پہنچے کہ ہاں، ہم شخصیت میں پائی جانے والی کیریکٹرسٹکس کو یا کوالٹیز کو، خصوصیات کو، اوصاف کو 3 کلاسز میں یا 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. باقی کی تمام خصوصیات انہیں 3 کیٹیگریز میں فال کریں گی. Allport's basic trait categories. There are 3 classic categories of traits. 1. Cardinal traits. 2. Central traits. And 3. Secondary traits. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کارڈنل ٹریٹس وہ ٹریٹس ہوں گی جو سب سے اہم یا سب سے جداگانہ اور سب سے یونیک ہوں گی. سینٹرل ٹریٹس مرکزی حیثیت رکھتی ہوں گی مگر کارڈنل حیثیت نہیں رکھتی. اور سیکنڈری ٹریٹس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے سیکنڈری حیثیت رکھنے والی ٹریٹس ہیں، یعنی پہلی ٹریٹس کے مقابلے میں کم اہم اور کم نمایاں ٹریٹس. Cardinal traits. A single personality trait directing most of the person's behaviors and activities. For example, affection, affiliation, kindness, or greed. The person's whole life or behavior is influenced by this trait. A person who served the poor and the weak all his life may have a very high degree of kindness or nurturance. So, cardinal trait وہ ٹریٹ ہے جو ایک واحد نمایاں اوورwhelming ٹریٹ کی صورت میں کسی شخص کی شخصیت میں پائی جاتی ہے. یہ وہ ٹریٹ ہے یا یہ وہ خصوصیت ہے یا وہ کوالٹی ہے جو کسی شخص کی شخصیت کا مکمل احاطہ کرتی ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، زندگی کسی دور میں بھی ہوتا ہے، یہ ٹریٹ اور اس کے مختلف پہلو ہمیں اس کی شخصیت میں دکھائی دیتے ہیں. مثلاً اگر کسی شخص نے تمام عمر غریبوں کی مدد کرنے میں اور لوگوں کی بھلائی میں صرف کر دی تو شاید اس کی کارڈنل ٹریٹ محبت کرنا ہو، یا دوسروں کا احساس کرنا، یا لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش کرنا. یہ اس کی کارڈنل ٹریٹ ہوگی. اور کچھ لوگوں میں شاید لالچ، ہرس یا دوسروں سے بڑھنے کی خواہش ایک کارڈنل ٹریٹ کا درجہ رکھتی ہوں. اور فار ایگزامپل اے پرسن who likes to hoard things, hoard people and hoard wealth may be ruled by a high degree of greed or perhaps inferiority. یہ تو تھی کارڈنل ٹریٹ. جیسے کہ ہم نے کہا اٹس اے سنگل ٹریٹ that overwhelms and overshadows a person's personality. But we see people and we see and observe that their personality does not consist of just one prominent, significant cardinal trait. We see many other attributes and characteristics in their personality. ہو سکتا ہے ایک شخص غریبوں کی بہت مدد کرتا ہو، پبلک ویلفیئر کے لیے بہت کام کرتا ہو اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کی محبت کی، یہ اس کی نرچرنس کی، یہ اس کی افیکشن کی ٹریٹ ہو سکتی ہے. دوسری جانب وہی شخص ناجائز طریقے سے دولت بھی جمع کرتا ہے، وہ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھی طرح سے پیش بھی نہیں آتا، ان کو پیسے دیتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں ایک اور ٹریٹ ہورڈنگ کی ٹریٹ ہو، یا گریڈ کی ٹریٹ ہو، یا دولت کو اپنے پاس بچا کے رکھنے کی ٹریٹ ہو. دو ٹریٹس جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کنفلکٹنگ ہو یا کلیشنگ ہو، لیکن آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی زندگی میں یہ دونوں ہی ٹریٹس آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. چنانچہ آلپورٹ نے دیکھا کہ شخصیت میں جہاں پہ ایک سینٹرل کارڈنل ٹریٹ یا ایک ماسٹر ٹریٹ پائی جاتی ہے، وہیں پہ کچھ اور ٹریٹس بھی ہیں جو ایک سیٹ کی صورت میں، ایک مجموعے کی صورت میں ہماری پرسنالٹی میں اپنے اثرات دکھاتی رہتی ہیں.
ان ٹریٹس کو سینٹرل ٹریٹس کا نام دیا گیا. سینٹرل ٹریٹس. Do all people possess cardinal traits that encompass all aspects of their being? Perhaps not. Most people develop a group or set of traits rather than a single one that form the core of their personality. Central traits are those major characteristics that make up the core of someone's personality. Central traits usually number from 5 to 10 in a person. For example, affection, love for humanity, and nurturance will form one type of personality. Inferiority, need for control, and greed may give a different shape to personality. یہ تو تھی سینٹرل ٹریٹس. آلپورٹ نے تیسری طرح کی ٹریٹس کا ذکر بھی کیا, سیکنڈری ٹریٹس, لیکن ان کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. ہمارا اگلا لیکچر بھی پرسنالٹی کے بارے میں ہوگا, جس میں ہم اور بہت سی تھیریز دیکھیں گے اور بہت سی اپروچز کا جائزہ لیں گے جنہوں نے پرسنالٹی کو اپنے اپنے نظریات اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق ایکسپلین کیا ہے اور اس کے بارے میں اپنی تھیری دی ہے. اگلے لیکچر میں مختلف ٹریٹ تھیریز کی بات کی جائے گی, بایولوجیکل اپروچز کی بات کی جائے گی, ہیومنسٹک اپروچز کی بات بھی کی جائے گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.